नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के नए शो के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। इरफान हाशमी साहब आज एक दिन की मसरूफियत के बायस इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकेंगे। कल सुबह से वो इसी प्रोग्राम का दोबारा से हिस्सा होंगे और आज मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अंजाम दूंगा। आज हम आपको तीन बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर शहबाज शरीफ के सरेंडर के मुतल्लिक है। यानी इमरान खान साहब के सामने अब शहबाज शरीफ ने पहली मर्तबा बाकायदा सरेंडर कर दिया है और यह सरेंडर क्यों करना पड़ा, इसकी मुख्तसर कहानी आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर इमरान खान साहब का जहाज गिराने की एक घिनौनी साजिश के मुतल्लिक है। ये साजिश करने वाले किरदार कौन थे और इस साजिश के मुतल्लिक आज के दिन में किस किस्म का इंकशाफ हुआ है, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर GHQ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक बड़े फैसले और इस फैसले के बाद एक बड़े इस्तीफे से जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार इसहाक डार के आज के दिन में एक घिनौने और ताज़ा तरीन कारनामे से आगाह करते हैं। अब इसहाक डार एक बड़ी खास किस्म की इतला मिलने पर शाहिद खाकान अब्बासी से, ख्वाजा आसिफ से, मिफ्ता इस्माइल से और ये जो पूरा कैंप है इस वक्त शहबाज शरीफ का, इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। क्योंकि इसहाक डार को ये इतला मिली कि नून लीग के ये जो रहनुमा हैं ये निजी महफिलों में इसहाक डार को इसहाक डार नहीं बल्कि रिश्तेदार कहकर पुकारते हैं। यानी उनका तासुर ये होता है कि इसहाक डार को सिर्फ इसलिए इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया कि ये मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार थे। अब इसहाक डार के मुतल्लिक ही जनाब बाजवा ने यह कॉलम भी लिखवाया था कि ये गैर मुल्की सरमायाकारों से करोड़ों रुपए का कमीशन लेने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारों से करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगी थी। यहां तक कि जनाब बाजवा ने इस कॉलम में यह भी लिखवाया था कि मैंने इसहाक डार की करप्शन का मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा था और इसहाक डार मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके थे। इसका मतलब है कि जनाब बाजवा इस बात पर कन्विंस थे, जनाब बाजवा इस बात पर कायल थे कि इसहाक डार एक इंतहाई करप्ट वजीर थे, लेकिन उसके बावजूद इसहाक डार को जिन्हें अदालतों ने पेशावर मुजरिम, मफरूर और इश्तहारी करार दिया था, उनको पाकिस्तान में वजीर खजाना के तौर पर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन अब इसहाक डार का जो आज के दिन में एक घिनौना कारनामा सामने आया है उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। इमरान खान साहब ने अप्रैल 2022 में जब हुकूमत छोड़ी थी, यानी जब उनकी हुकूमत रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत गिराई गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर थे, जो अब 3 अरब डॉलर की कम तरीन सतह पर हैं। इमरान खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ी थी तो उस वक्त पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.97% पर था, जो कि अब 2% से भी नीचे गिर गया है। और अब इसहाक डार ने यानी रिश्तेदार ने यह कारनामा अंजाम दिया है कि जो सरकारी हज स्कीम है इसके तहत 50% कोटा सिर्फ उनके लिए मुख्तस कर दिया जो डॉलर्स के जरिए अदायगी करेंगे। यानी आम पाकिस्तानी जो कि डॉलर का अकाउंट खोलने के मुतल्लिक कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान में कोई डॉलर का अकाउंट खोल सकते हैं, अब उनके लिए इसहाक डार ने यानी नवाज शरीफ के रिश्तेदार ने हज की अदायगी भी नामुमकिन बना दी है। उसके बाद इसहाक डार ने PIA के जरिए जो हज फ्लाइट्स का किराया है उसको इस कदर बढ़ा दिया है कि इस किराए के मुतल्लिक सुनकर अब हुज्जाज कुराम बड़े परेशान हो गए हैं, क्योंकि इन हज फ्लाइट्स का किराया अब $1220 मुकर्रर किया गया है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 3,60,000 रुपए फ्लाइट का किराया देना पड़ेगा हुज्जाज कराम को, और आवाम पर और हुज्जाज कराम की जेबों पर यह जो एक नया डाका डाला गया है, इस डाके के बावजूद आज के दिन में जो दो मजीद आलमी रेटिंग एजेंसीज हैं इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को मनफी के भी आखिरी दर्जे में फेंक दिया। यानी हुज्जाज कराम को भी इस इंपोर्टेड हुकूमत ने दोनों हाथों से लूटा, उनकी जेबों पर डाका डाला, और उसके बावजूद आज के दिन में दो आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की मईशत को
مکمل طور پر دیوالیہ قرار دے دیا اور نواز شریف کی یہ جو رشتہ داری ہے یہ پورے پاکستان پر بھاری پڑ رہی ہے۔ اب آج کی دوسری بڑی خبر پر بات کرتے ہیں جو کہ چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان پر براہ راست حملے کے متعلق ہے۔ اب یہ جو حملہ ہے یہ اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں یعنی وزیراعظم ہاؤس میں پلان کیا گیا، یعنی وہ 5 رکنی بینچ جس میں سے 3 جج صاحبان نے آئین کے تحت یہ فیصلہ دیا کہ ہر صورت میں اب 90 دن کے اندر پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن کروانے ہوں گے، اور اسی بینچ پر حیران کن طور پر پی ڈی ایم نے مکمل طور پر اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ فاروق ایچ نائک جو کہ پیپلز پارٹی کے اور پی ڈی ایم کے وکیل تھے سپریم کورٹ میں، انہوں نے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کیا تھا کہ ہمیں اس بینچ پر یعنی یہ جو نیا 5 رکنی بینچ ہے اس پر مکمل اعتماد ہے، اور اب ہم فل کورٹ بنانے کی جو ہماری درخواست تھی اس کو واپس لے رہے ہیں۔ اب اس وقت خیال یہ تھا کہ یہ جو 5 رکنی بینچ ایک نیا تشکیل دیا گیا ہے، جس طرح سے ہم نے جسٹس اعجاز الاحسن کو دھمکا کر ان کو گالیاں دے کر، جس طرح سے ہم نے جسٹس مظاہر نقوی کو گالیاں دے کر سسیلین مافیا کی طرح ایکٹ کر کے ان کو بینچ سے الگ کروایا، تو اب یہ جو نیا بینچ بنا ہے اس میں کسی صورت جرت نہیں ہوگی کہ یہ سسیلین مافیا کے خلاف فیصلہ دے، یہ گاڈ فادر مافیا کے خلاف فیصلہ دے۔ لیکن جب اس 5 رکنی بینچ میں سے 3 جج صاحبان نے ہر صورت میں 90 دن میں الیکشن کروانے کا حکم دیا، تو اس کے بعد آج کے دن میں انہی 3 جج صاحبان پر یعنی چیف جسٹس صاحب پر اور سپریم کورٹ کے جو دیگر 2 جج صاحبان ہیں ان پر آج کے دن میں ایک بڑا گھنونا نوعیت کا حملہ کیا گیا ہے، اور اس حملے کے ذریعے اصل میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے سسیلین مافیا ہیں، ہماری انٹرنیشنل لیول پر یہ ریپیوٹ ہے کہ ہم مکمل طور پر کرپٹ ہیں، ہم سسیلین مافیا کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، اور تمہاری اتنی جرت کہ تم نے آئین کے مطابق فیصلہ دے دیا جو ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ اب یہ جو حملہ کروایا گیا ہے اس کے لیے مریم نواز نے اپنے ایک بڑے کار خاص کو اپنے پاس بلایا۔ یہ جو ان کا کار خاص ہے یہ ان کے سوشل میڈیا سیل کا ہیڈ ہے۔ اب اس کے بعد مریم نواز نے اپنے اس کار خاص کو یہ کہا کہ تم نے اب چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان پر حملہ کرنا ہے، جس طرح سے ہم نے جسٹس اعجاز الاحسن کو دھمکا کر بینچ سے الگ کروا دیا تھا، جسٹس مظاہر نقوی کو دھمکا کر بینچ سے الگ کروا دیا تھا، اب اس لیے تم چیف جسٹس صاحب اور 2 حاضر سروس جج صاحبان پر حملہ کرو۔ اب یہ حملہ وہی مریم نواز ہے جنہوں نے کروایا، جن کو سپریم کورٹ نے ایک فراڈ خاتون قرار دیا تھا۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ سے فراڈ قرار دی گئی ایک خاتون نے اب براہ راست چیف جسٹس صاحب پر حملہ کروا دیا۔ اب وہ حملہ اس طرح سے کروایا گیا کہ پہلے مریم نواز نے خود اس ہیش ٹیگ کے ساتھ ایک ٹویٹ کیا کہ ٹرک پھڑیا گیا، اس ہیش ٹیگ کو استعمال کیا مریم نواز نے اور یہ ٹویٹ کیا کہ ٹرک پھڑیا گیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کو ٹرک ڈرائیور کہا، یہ کہا کہ یہ عمران خان کے ٹرک ڈرائیور ہیں، اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد تقریباً 10 ماہ کے لیے چیف جسٹس بننا ہے، ان کے متعلق انتہائی غلیظ قسم کی کیمپین چلوائی سوشل میڈیا پر، ان کو گالیاں دی گئیں، ان کے چہرے ان کی شکلیں بگاڑی گئیں، اور پھر اس کے بعد براہ راست چیف جسٹس صاحب کے لیے شیطانی ٹولہ جیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ مریم نواز اس قسم کی ٹویٹس خود بھی کرتی رہیں، اس قسم کی ٹویٹس کو لائک بھی کرتی رہیں اور ان ٹویٹس کو ری ٹویٹ بھی کرتی رہیں، یعنی جیسے ایک مکمل طور پر ناکام ریاست ہوتی ہے جہاں پر مافیاز کھلے عام بدماشی کرتے ہیں، مافیاز کھلے عام جج صاحبان پر حملے کرتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کرتے ہیں۔ مریم نواز اس وقت مکمل طور پر سسیلین مافیا کی طرح آپریٹ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آج ہی کے دن میں سپریم کورٹ کے جو ایک معزز جج ہیں جسٹس مظاہر نقوی، جن کو زبردستی دھمکا کر بینچ سے الگ کروایا گیا تھا، اب ان کے خلاف مسلم لیگ نون کا جو وکلاء کا ونگ ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھی دائر کروا دیا گیا۔ اور جسٹس مظاہر نقوی کا قصور کیا ہے؟ آپ ذرا یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے پیچھے یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی کا قصور یہ ہے کہ وہ اس بینچ کا حصہ تھے جس نے سی سی پی او لاہور کے غیر قانونی تبادلے کا جو حکم تھا
اس کو روکا تھا، اس دن سے اب جسٹس مظاہر نقوی ان کے نشانے پر ہیں۔ حالانکہ جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں یہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اس کو رد کیا تھا۔ اس وقت مریم نواز یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہے، لیکن اب وہی جو جسٹس اعجاز الحسن ہیں ان کے اوپر انتہائی غلیظ قسم کے حملے مریم نواز ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مافیا کے طور پر ایکٹ کرتے ہوئے کروا رہی ہیں۔ اب ایک طرف تو مریم نواز نے چیف جسٹس صاحب پر حملہ کروایا، جج صاحبان پر حملہ کروایا، لیکن دوسری جانب پرائم منسٹر ہاؤس میں یعنی اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بڑی گھنونی قسم کی ایک نئی اور واردات بھی کی گئی، اور یہاں جو واردات کی گئی اس میں اصل میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف براہ راست بغاوت کی منصوبہ بندی کروائی گئی۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ چیف جسٹس جو حاضر سروس چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر کی گئی۔ اس خبر کے دو نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب چیف جسٹس صاحب کے خلاف یہ جو کھلی بغاوت ہے اس کا پلان آج اس وقت بنایا گیا جب صدر عارف علوی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد صدر عارف علوی نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں یہ اعلان کیا اور یہ مراسلہ اور نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اب 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ آئین کے مطابق صدر عارف علوی کا مکمل طور پر ایک درست اقدام تھا۔ اب اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک بڑی مسٹیریس قسم کی خبر لانچ کروا دی۔ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر جو اس وقت مریم نواز کے ذاتی غلام بنے ہوئے ہیں، جو اس وقت مریم نواز کی کٹ پتلی کے طور پر کام کر رہے ہیں، جن کی کسی قسم کی کوئی ساکھ نہیں ہے، اب انہوں نے ایک فکس میچ کے تحت ایک خبر آج کے دن میں لانچ کروا دی۔ اب اس خبر کے پہلے حصے میں یہ لکھا گیا کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن کے لیے حکومت سے 20 ارب روپے طلب کیے، لیکن حکومت یہ رقم جاری نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بعد اسی خبر میں لکھا گیا کہ حکومت نے اب تک 5 ارب روپے جاری کیے ہیں، لیکن یہ 5 ارب روپے ناکافی ہیں۔ اور پھر اس خبر میں یہ مینشن کیا گیا، یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی وجہ سے الیکشن کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن نے تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن کے لیے پہلے 47 ارب روپے مانگے تھے، لیکن اب یہ رقم 2 اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد بڑھ کر 61 ارب روپے ہو گئی ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن اب ایک فکس میچ کے تحت یہ کہے گا کہ ہم تو الیکشن کروانے کے لیے تیار تھے، سپریم کورٹ میں توہین عدالت سے بچنے کے لیے یہ بہانہ بنایا جائے گا کہ ہم تو الیکشن کروانے کے لیے تیار تھے لیکن ہمیں فنڈز نہیں مل رہے، اسی وجہ سے آج کے دن میں یہ خبر بھی لانچ کروائی گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر گرانے کی سازش کے متعلق آج کے دن میں جو ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، جو ایک بڑی دلخراش قسم کی حقیقت سامنے آئی ہے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ جو سازش ہے اس کا انکشاف اس وقت ہوا جب ایک انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ پتا چلا کہ جب عمران خان صاحب اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں پہنچے تھے تو یہاں پر ایک سیکیورٹی کا پلان پہلے ترتیب دیا گیا تھا۔ اب یہ جو سیکیورٹی کا پلان پہلے سے ترتیب دیا گیا تھا اس کو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا گیا تھا، لیکن جب عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر یہ پورا سیکیورٹی پلان چینج کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے جو سیکیورٹی اہلکار وہاں پر تعینات تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اسی انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ بھی پتا چلا کہ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں یہاں پر جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے ان سی سی ٹی وی کیمراز کو بھی آن پرپز بند کر دیا گیا۔ حالانکہ اسلام آباد کا جو جوڈیشل کمپلیکس ہے چونکہ یہاں پر اعلیٰ عدالتیں قائم ہیں، اس وجہ سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہاں کے سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں یہ ناکارہ ہوں۔ اس کے بعد اسی رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ اب عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ بم سے اڑانے کی ایک منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ یا تو کسی عدالت کے احاطے میں یہ بم نصب کیا جائے گا یا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس بم کو چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی عمران خان صاحب کو جو جان کے خطرات اور جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں اس کے باوجود خان صاحب کو ہر صورت میں عدالتوں میں پیش ہونے پر مجبور کیا گیا، لیکن دوسری جانب سلمان شہباز جو کہ عدالتوں سے سپیریئر کورٹ سے
پیشہ ور مجرم اشتہاری اور مفرور قرار پائے تھے، ان کو لندن میں بیٹھے بیٹھے حفاظتی ضمانت دی گئی تھی۔ اسحاق ڈار کے متعلق عدالتوں کے فیصلے یہ تھے کہ یہ ایک مفرور شخص ہیں، لیکن وہ یہاں سے جب فرار ہوئے تھے تو شاہد خاقان عباسی کے سرکاری طیارے میں فرار ہوئے تھے، جب شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے، اور پھر بعد میں جب ایک ڈیل کے تحت یہاں پر شہباز شریف کو مسلط کیا گیا تو یہی اسحاق ڈار شہباز شریف کے سرکاری طیارے میں یہاں پہنچے تھے اور ان کو بھی لندن میں بیٹھے بیٹھے حفاظتی ضمانت دے دی گئی تھی۔ اب عمران خان صاحب پر یہ جو قاتلانہ حملہ اس سے پہلے ہوا، اس کے متعلق بھی ان کے پاس ایک انٹیلیجنس رپورٹ پہلے سے موجود تھی، اور اسی انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر خان صاحب نے 3 ہفتے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوگا، اور اس قاتلانہ حملے کو پھر ایک نام نہاد مذہبی رنگ دیا جائے گا۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے رات 12 بجے ملنے والی ایک انٹیلیجنس انفارمیشن کا ذکر بھی کیا، اور پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے یہ جو حساس نوعیت کی اطلاع خان صاحب کو ملی اس کا ذکر کیا۔ اب خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اصل میں جب ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہوں تو اس وقت انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ ہوائی جہاز سے اسلام آباد آئیں گے، لیکن ان کو رات 12 بجے یہ انٹیلیجنس اطلاع ملی کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ انہیں ایئرپورٹ پر گرفتار کرے گی۔ اس کے بعد بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے میں عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کو وہاں منتقل کرنے کا جو منصوبہ تھا اس کے متعلق آج کے دن میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو بلوچستان میں منتقل کر کے وہاں پر ان کو سلو پوائزننگ کی جا سکتی تھی، ان کو زہر دیا جا سکتا تھا، اور جیل میں عمران خان صاحب کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے خدا نخواستہ قتل کرنے کی سازش کی جا سکتی تھی۔ اب اسی پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر گرانے کی سازش کے متعلق آج کے دن میں ایک انکشاف ہوا ہے۔ اب اس انکشاف میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر میں ایک مرتبہ جو آئل ہیلی کاپٹر میں ڈلتا ہے اس کی جگہ ایک بڑا ناقص قسم کا اور کوئی خطرناک قسم کا میٹیریل ڈال دیا گیا، اور اسی کی وجہ سے پھر انجن میں خرابی ہوئی، اور اس خرابی کی جب بعد میں تحقیقات کروائی گئیں کیونکہ عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کو ایک ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی تھی، اس وقت بھی بڑے کوسچن ریز ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب جو ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، جن کے پیچھے 80% عوام کھڑی ہے، جو کہ پاکستان کے اندر ایک بائنڈنگ فورس ہیں، واحد پاکستان کے لیڈر ہیں، جن کی پنجاب میں حکومت تھی، کے پی میں حکومت تھی، آزاد کشمیر میں حکومت تھی، گلگت بلتستان میں حکومت تھی، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اپنی حساسیت کی وجہ سے ہمارے ریاستی اداروں اور فوج کے لیے بھی بڑے حساس علاقے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قومی اسمبلی کا مینڈیٹ ہے وہ بھی اصل میں عمران خان صاحب کے پاس تھا۔ اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی 3 نشستیں بھی عمران خان صاحب نے جیتی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے خلاف یہ سازش کی گئی کہ ان کے ہیلی کاپٹر میں ایک ناقص قسم کا مٹیریل ڈالا گیا۔ عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی، اور جب بعد میں اس ہنگامی لینڈنگ کی تحقیقات کروائی گئیں تو یہ پتا چلا کہ عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر میں جو کہ آئل کے لیے مٹیریل ڈالنا تھا اس کی جگہ بڑا ناقص قسم کا مٹیریل ڈالا گیا، بڑا ناقص قسم کا تیل ڈالا گیا، اور اسی وجہ سے پھر خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ اب اس انکشاف کے دوسرے حصے میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک مرتبہ عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ یہ بھی ایک بڑا مسٹیریس میٹر تھا کہ عمران خان صاحب فلائی کر رہے ہیں ہیلی کاپٹر میں، اور اچانک ان کے پائلٹ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کے بعد وہ ہیلی کاپٹر کو کنٹرول نہیں کر سکے، اور اس وقت پھر شبلی فراز نے اس پوری صورتحال کو سنبھالا، اور جب اس معاملے کی تحقیقات کروائی گئیں تو مبینہ طور پر یہ پتا چلا کہ یہ بھی اصل میں عمران خان صاحب کے خلاف بہت بڑی سازش تھی۔ یعنی جس وقت جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یہ تاثر تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہے ہیں، جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور کوششوں کے باوجود عمران خان صاحب نے پنجاب میں 2 ضمنی الیکشن 3/4 اکثریت، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2/3 اکثریت سے بھی زائد مارجن سے جیتے۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ جو 2 واقعات ہوئے ان کے متعلق اب یہ انکشاف ہوا کہ جب اس کی بھی تحقیقات کروائی گئیں کہ یہ پائلٹ کی طبیعت اچانک کیسے خراب ہوئی، تو یہ بھی پتا چلا کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑی سازش تھی، اور یہ جو انکشاف ہے یہ ایسے کوئی گوسپ نہیں کی گئی
بلکہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں علی نواز اعوان، انہوں نے یہ انکشاف ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں کیے ہیں، اور وہ اس پوری یہ جو انہوں نے تحقیقاتی رپورٹ کے متعلق بات کی، اس رپورٹ کو اون بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس رپورٹ کی تصدیق بھی کر رہا ہوں۔ لیکن اب یہاں پر شہباز شریف کے سرنڈر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب آرمی چیف جنرل آصف منیر اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب فوجی بجٹ پر 20 ارب روپے کا کٹ لگا دیا گیا۔ یعنی ایک طرف تو فوجی بجٹ پر 20 ارب روپے کا کٹ لگایا گیا، عمران خان صاحب کی وہ بات 100% درست ثابت ہو گئی کہ جس طرح سے اس امپورٹڈ حکومت نے معیشت کو ڈبویا ہے، اس کا پہلا اثر پاکستان کے دفاع پر پڑے گا، پاکستان کی فوج پر پڑے گا۔ اس وقت عمران خان صاحب پر بڑی تنقید کی گئی تھی، جان بوجھ کر آپ کہہ لیں کہ ایک منظم کیمپین چلائی گئی تھی، لیکن عمران خان صاحب کی بات 100% درست ثابت ہوئی۔ اب ایک طرف فوج کے بجٹ پر تو 20 ارب روپے کا کٹ لگایا گیا، لیکن پرائم منسٹر آفس کا جو بجٹ ہے اس کو 15 کروڑ روپے بڑھا دیا گیا، اور پھر مریم نواز کو ہر جلسے میں، ہر کارنر میٹنگ میں 65 سرکاری گاڑیوں کا جو پروٹوکول ہے یہ سرکاری اخراجات سے اور سرکاری وسائل سے دیا جا رہا ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں شہباز شریف کے سرنڈر کے متعلق ایک اہم خبر اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں گردش کر رہی ہے۔ اب اس خبر سے تاثر یہ ملتا ہے کہ اصل میں شہباز شریف کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اب پنجاب اور کے پی میں الیکشن رکوانا ممکن نہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف کو کہا گیا کہ مسٹر پرائم منسٹر، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن رکوایا جائے۔ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جن جج صاحبان نے الیکشن کروانے کا حکم دیا، ان کو مینج کرنا ممکن نہیں، اس لیے اب چاروں ناچار الیکشن کروانے ہی پڑیں گے۔ اور ممکنہ طور پر یہ جو پیغام ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو حالیہ ملاقاتوں میں پہنچایا۔ اب اس کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج رانا ثناء اللہ نے یہ بیان جاری کر دیا کہ ہم عمران خان صاحب سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، اگر وہ صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی تاریخ پر کرانے پر رضامند ہو جائیں، اور ہم بامی مشاورت سے کوئی تاریخ طے کر لیں، یعنی پنجاب اسمبلی کا الیکشن تھوڑا اور آگے بڑھا دیں، قومی اسمبلی کا الیکشن تھوڑا پیچھے لے آئیں، تو کوئی اتفاق رائے سے ایک تاریخ طے کر لیں، تو پھر ہم ایک تاریخ پر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کروانے پر ایک فارمولہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بڑی بھیانک قسم کی چال ہے، اور وہ چال یہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب میں 3/4 اکثریت سے الیکشن جیت جائیں گے، کے پی میں 3/4 اکثریت سے بھی زائد مارجن سے عبرتناک شکست وہ پوری پی ڈی ایم کو دے دیں گے۔ اب اس کے بعد جو کے پی کے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور جو پنجاب کے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، یہاں پر جو دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلے کا جو پلان بنایا گیا ہے الیکشن کمیشن کو اپنے ساتھ ملا کر، یہ پلان ایگزیکیوٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب پنجاب میں اور کے پی میں عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے گی تو پھر یہاں کے قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان میں دھاندلی کروانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اب یہ سرنڈر کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ قومی اور صوبائی الیکشن کے لیے ایک ہی تاریخ پر رضامند ہو جائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔